अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं तो किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो मेरी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। बतूल पाँव घसीटती किचन में दाखिल हुई। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी शाहीन बेगम ने बेसाख्ता कानों को हाथ लगाया। फिक्र मत करो बेटा, 2 दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद उसने दिमाग से पैदल ही होना है। बतूल ने सदमे से शाहीन बेगम को देखा, लेकिन वो इसी तरह से ही अपने काम में मसरूफ थी। कभी मेरी दुआ पर आमीन भी बोल दिया करें। पहले तुम दुआ तो ढंग की और सोच समझ कर मांगा करो। जो भी मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। इसी वजह से तो हर किसी से बातें भी सुनती हो, और तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है। अगर बचपन में तुम्हें सही कस के रखा होता मैंने, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन मैडम साहिबा को हाथ क्या लगा दो, फौरन से ही इनके सगे मैदान में उतर आते हैं। उनका इशारा अपने शोहर की तरफ था, क्योंकि वो इन दोनों की इकलौती बेटी थी। इसलिए फरहाद साहब उसे हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करते थे। बचपन से ही वो इसकी हर बात इसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। इसी चीज़ ने बतूल साहिबा को ज़िद्दी खुदसर बनाया हुआ था। सोने पर सुहागा ये कि अल्लाह ने उसे हुस्न भी दे दिया था, और वो खुद को किसी हूर से कम नहीं समझती थी। इस बात पर भी उसके कज़न हमेशा इसको रोस्ट करते, मगर मोहतरमा को परवाह ही कहाँ थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती और गेम्स खेलती रहती, या फिर अगर मूड होता तो बाहर आकर सब घर वालों की नाक में दम करती। यही तो इसके पसंदीदा मशगले थे। जहाँ तक घरदारी का सवाल था, तो दूर दूर तक उसे इन कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर कभी उसकी माँ से ससुराल के हवाले से ताने देती, तो वो बड़े मज़े से कह देती कि अब फिक्र मत किया करें, मेरे अब्बा जान बाद में मुझे नौकर चाकर रखवा देंगे, या फिर मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो बिलियनर होगा। शाहीन बेगम उसकी बात सुनकर उसे घूरती ही बोलती, बिलियनर तो तुम्हारा बाप ही है, लेकिन किचन के काम औरत को खुद ही करने पड़ते हैं। जो औरतें घरदारी में दिलचस्पी नहीं लेती, वो ज़्यादा अरसे तक घर भी नहीं चला सकती। आज भी वो खिलाफी मामूल इफ्तारी का वक्त होने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आई थी। शाहीन बेगम जानती थी कि वो उनकी मदद करने के लिए तो नहीं आई होगी, ज़रूर उसे कोई काम होगा। वो काफ़ी देर से उनके सर पर खड़ी थी, बस खामोशी से उन्हें सामान काटते हुए देखे जा रही थी। अगर यहाँ पर मेरी औलाद को ज़रा सी भी गैरत होती, तो वो मुझे इस तरह से देखने की बजाय मेरी मदद करती, शाहीन बेगम ने खा जाने वाले अंदाज में कहा। तो वो तेज़ी से आगे बढ़कर उनसे सामान लेते हुए बोली, अरे अम्मी जान, आप बस हुक्म किया करें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। वो पुरजोश लहजे में बोली। शाहीन बेगम का माथा ठिनका। कहीं फिर से तुम कोई बात मनवाने के लिए तो नहीं आई? अम्मी जान, अगर आपसे बात नहीं मनवाऊंगी तो किससे मनवाऊंगी? घर में 2 ही तो लोग हैं जिनकी इजाज़त मुझे तलब होती है। एक तो वो शख्स है जिसके मुंह से कभी हाँ नहीं निकली, अभी बात मेरे गले में ही फंसी होती है। वो शख्स फुड़क करके ना बोल देता है। अब की बार बतूल का इशारा जमाल की तरफ था, जो बकौल उसके ताया जान का सबसे बिगड़ा हुआ बेटा था, जबकि बाकी खानदान वालों के लिए वो एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समझदार इंसान था। शुरू से ही उसकी बतूल साहिबा से नहीं बनती थी। दोनों एक ही घर में बड़े हुए थे, लेकिन उम्रों में वाज़े फ़र्क था। जमाल उससे पूरे 5 साल बड़ा था, और इसी एज गैप का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। बिला वजह बतूल पर पाबंदियाँ लगाता, जिसकी वजह से बतूल उससे सख्त चिढ़ती। उसने सिर्फ बतूल को ही नहीं बल्कि बाकी सब कज़न्स को भी आगे आगे लगाया हुआ था। उसकी बहनों ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की पाबंदियों से बचने के लिए 18 साल की उम्र में ही रुखसती करवा ली थी, और अब वह आराम से अपने शौहर के साथ मुल्कों की सैर पर जा रही थी। बतूल जब इसे देखती तो उसका दिल भी शादी करने के लिए मचलता। 1-2 बार उसने शाहीन बेगम से अपने ख्यालात का इजहार किया, तो उन्हें शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को वाज़ेह अल्फाज में समझा दिया, जब तक तुम समझदार नहीं हो जाती और इस काबिल नहीं हो जाती कि घर को संभाल सको, तब तक तो शादी के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुम्हें हर क्लास में 5-5 बार फेल होना पड़ा, तब भी कोई मसला नहीं, हम हर बार तुम्हारा दाखिला करवाएंगे। लेकिन शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक तुम सब कुछ संभालने के काबिल नहीं हो जाती। शाहीन बेगम अपनी बेटी की हरकतों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। जानती थी कि अगर आज उसकी शादी हो गई तो कल को जाकर उनकी नाक कटवाएगी। वो पहली खानदान वालों की बातें सुन चुकी थी, अब इसके साथ साथ बाहर के लोगों की भी बातें नहीं सुनना चाहती। जहाँ तक मोहतरमा का आज उनके पास आने का सवाल था, तो उसके साथ फ्रेंड्स से मिलकर एक इफ्तार पार्टी रखी थी और उसे वहाँ पर इनवाइट किया था। उन्होंने रात से ही उसे मैसेज किया हुआ था
لیکن چونکہ وہ ڈرامے دیکھنے میں مصروف تھی، اسی وجہ سے اس نے ابھی میسیج دیکھا تو فوراً ہی بھاگی ہوئی اماں کے پاس آ گئی۔ امی جان، وہ میں ذرا آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، صاف صاف بولو کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ شاہین بیگم نے فوراً اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ وہ برا منہ بناتے ہوئے سامان چھوڑ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور پھر ایک دم سے تیز لہجے میں بولی، اماں جان، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ افطاری پر جانا ہے۔ یہ سن کر شاہین بیگم پلٹی، چند لمحوں تک اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تمہیں یہ برابر والی دکان پر نہ جانے دوں، افطاری پر جانا ہے؟ خاموشی سے گھر پر بیٹھی رہو، اور اگر بہت زیادہ کیڑا کاٹ رہا ہے تو آ کر میری مدد کرواؤ۔ اماں جان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، باقی سب کو افطار پارٹی پر جانے کی اجازت ہے، مجھے کیوں نہیں؟ اماں جان پلیز نہ مان جائیں۔ وہ باقاعدہ طور پر ان کی منتوں پر اتر آئی۔ شاہین بیگم نے اسے چمٹا دکھایا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی پیچھے کی طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ فوراً سے ہی اس نے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر لیا۔ اماں جان، آپ ایک بات کلیئر کر دیں، کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ بدقسمتی سے تم میری سگی اولاد ہی تو ہو، اسی وجہ سے تو تم سے جان چھڑوانا بھی مشکل ہے۔ اگر اڈاپٹ کیا ہوتا تو دوبارہ سے اسی جگہ پر ہی پھینک آتی جہاں سے اٹھایا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم میرا ہی خون ہو۔ لیکن پھر حیران ہو جاتی ہوں کہ میرا اپنا خون اس قدر ذلیل کیسے ہو سکتا ہے۔ شاہین بیگم نان سٹاپ شروع ہو گئیں۔ وہ جو اپنی ماں کو ایموشنل بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، خود ہی بری طرح سے ایموشنلی ڈیمیج ہو گئی۔ اسے بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی تو فوراً سے ان کے ساتھ شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ جب انسان کی قسمت اچھی ہو تو اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بات تبھی بطول پر فٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا جان آج خلاف معمول جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ بابا کو دیکھتی ہوئے چہکتے ہوئے ان کی جانب لپکی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ارے میری پیاری بچی۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا جان دیکھے نا، امی مجھے افطار پارٹی پر جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ خود تو اپنی جوانی میں جہاں دل چاہتا تھا گھومنے کے لیے چلی جاتی تھی، لیکن میری باری میں ان کو پابندیاں یاد آ گئی ہیں۔ شاہین بیگم نے دوبارہ سے ان کو چمٹا دکھایا تو وہ اپنی بابا کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ؟ میری بیٹی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کی انجوائے کرنے کی عمر ہے، اس کو اجازت دے دو۔ یہ سن کر اس نے شاہین بیگم کو ناک چڑھائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماں سے پنگا لے کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اسی وقت ہی شاہین صاحبہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، لیکن جمال کے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اماں جان، وہ صرف لڑکیوں کی پارٹی ہے، اس نے ماں سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے بول پڑی، ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، لڑکیوں کی پارٹی ہوئی تو وہ باہر ہی ٹھہر جائے گا، اور اگر کسی نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تو اسے اپنے ساتھ اندر لے جانا۔ اس کے بابا کو بھی مناسب لگا تھا، لیکن اب وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی سہیلیوں کی بھی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے کزن کو باہر ہی ٹھہرا دے گی۔ جمال آج گھر پر ہی موجود تھا اور کمرے میں ریسٹ کر رہا تھا۔ جب شاہین بیگم اس کے پاس پہنچی اور انہوں نے اسے سارا معاملہ سمجھایا تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، میں اسے دھیان سے لے کر جاؤں گا اور خیریت سے واپس لاؤں گا، آپ بس بے فکر ہو جائیں۔ جمال نے سنجیدگی سے ان کو جواب دیا۔ اس کا ارادہ آج ریسٹ کرنے کا تھا، لیکن جب بطول گھر پر موجود ہو، فرحات صاحب 4 بھائی تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ تیسرے نمبر پر وہاد صاحب تھے، جن کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے باہر ہوتے تھے، جبکہ ایک بیٹا ولید پاکستان میں ہی تھا۔ دوسرے نمبر پر آتے تھے کرم صاحب، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر حفیظ صاحب تھے، ان کے 2 بچے تھے، جمال اور جویریہ۔ وہ سب لوگ ایک ہی حویلی میں جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اور یہ دادا جان کی وجہ سے تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب بطول باہر آئی تو اس نے بلیک کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہن رکھا تھا، بالوں کو اس نے کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا اور دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ تم افطار پارٹی پر جا رہی ہو یا ماڈلنگ کرنے؟ جمال نے اسے دیکھا تو گھورتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، آپ چھوٹی چھوٹی بات میں کیڑے نکالتے ہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن ہیل ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے بمشکل گرتے گرتے بچی۔ یہ دیکھ کر وہ عجیب سے انداز سے مسکرا دیا،
بطول کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ اسے اجازت ملی بھی تھی تو اپنے دشمن کے ساتھ جانے کی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں اس انسان سے کیسے جان چھڑاؤں؟ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی، جبکہ جمال ابھی تک اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اب یہ میرے سامنے اس طرح سے ممی بن کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم وہاں پر افطاری کے بعد ہی پہنچیں گے۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں اس وقت تک یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا جب تک تم انسانوں کی طرح بال باندھ کر دوپٹہ اپنے سر پر نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ مجھے میرے باپ نے سب کرنے کی اجازت دی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ آپ ایک بہت ہی برے اور ظالم انسان ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے بال باندھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، کیونکہ بال کو اسٹریٹ کرتے کرتے اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا، اور اس شخص کی وجہ سے منٹوں میں ہی اس کی محنت خاک میں مل گئی تھی۔ وہ ذرا سا پیچھے کو ہوا اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اب تو مجھے تھوڑی سی انسانوں والے حلیے میں لگ رہی ہو۔ اب تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ چلو، میں گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اسے حکم سناتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پورا راستہ وہ اسے یہی سمجھاتی آئی کہ اب لڑکیوں والی پارٹی میں نہیں آئیں گے، آپ باہر ہی بیٹھیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ مت کیجیے گا۔ جمال اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ جب وہ جگہ پر پہنچا تو وہ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر جمال کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور کھا جانے والی نظروں سے اپنی پہلو میں بیٹھی ہوئی کزن صاحبہ کو دیکھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہوٹل کے سامنے والی جگہ پر کار پارک کی تھی، ورنہ وہ پچھلے حصے میں پارک کرتا تو شاید اسے اندازہ نہ ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور افطار کا وقت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے لڑکے لڑکیوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سارے ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے۔ جمال گاڑی میں ہی بیٹھ گیا تو وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن چونکہ ٹیرس پر بندوبست کیا گیا تھا، اس لیے وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچی، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے جمال نے اسے دیکھ لیا، اور پھر اگلے ہی چند لمحوں میں وہ بھی اسی جگہ پر ہی موجود تھا۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تھے، کچھ مل کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کچھ لڑکوں نے الگ سے ہی اپنا ٹولہ بنایا ہوا تھا جو خود کو سگما بوائز کہتے تھے۔ ادھر محترمہ بطول صاحبہ شرم اور خوف سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار رات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمال نے اس کی بازو دبوچ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولا، خاموشی سے سامنے ہی کھڑی رہو، اب چھپنے کا فائدہ نہیں۔ تم ایک بار واپس چلو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اگر دادی جان کے ہاتھوں میں نے تمہاری چٹنی نہ بنوائی تو میرا نام بھی جمال شاہ نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ بطول صاحبہ کی ساری سہیلیاں جمال کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، ہر کوئی آتے جاتے ہوئے اس کی پرسنالٹی پر لقمہ دیتی۔ آس پاس جتنے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی جمال کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے انسیکیور ہو گئے، کیونکہ وہ وہاں پر سب سے زیادہ چارمنگ لگ رہا تھا۔ جمال کا ارادہ افطاری کے لیے رکنے کا تھا، لیکن پھر ماحول دیکھ کر اس نے محترمہ کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ ہی 2 کھجوریں اور پانی کی بوتل اٹھا کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ بطول مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جمال کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پر کوئی فلمی سین نہیں چل رہا، سب لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے بولی۔ اس کی کچھ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں گھب گئی، جس کی وجہ سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ میں بھی تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی فلمی سین نہیں چل رہا جو تم اس طرح کی افطار پارٹی اٹینڈ کرتی پھر رہی ہو۔ تم تو اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ تمہاری دوستوں کی ایک چھوٹی سی افطار پارٹی ہے جس میں صرف تم سہیلیاں ہی ہوگی، مگر وہاں پر تو مجھے سہیلیوں کی شکل میں بڑے بڑے سہیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اب ان کے بارے میں تم کیا کہنا پسند کرو گی؟ بطول نے یہ سنا تو بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے لاپرواہی سے بولی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پر لڑکے بھی آ جائیں گے، میری دوست نے تو مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا۔ اس کی لاپرواہی دیکھ کر جمال کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، بطول نے جلدی سے کھجور اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے روزہ کھولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ مکروہ ہو جائے۔ جمال کا منہ وہیں پر بند ہو گیا
جبکہ وہ اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی کانپتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھر واپسی پر اس پر بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی محترمہ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کھجور اور پانی سے اس کا بالکل بھی گزارا نہیں ہوا تھا اور اب بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ جمال نے اس پر احسان کرتے ہوئے شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے سویٹ ہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر آگے بڑھ کر جمال کے گال کھینچنا شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جمال نے سختی سے کہا تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹاتی ہوئی شرارتی انداز میں مسکرانے لگی۔ صرف یہی وہ لڑکی تھی جو جمال سے ڈرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی، ورنہ تو کسی اور کزن کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ جمال کے ساتھ فری ہوتی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سب لوگ انہیں دیکھ کر کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو کپل سمجھ رہے تھے۔ ایک لڑکی نے باقاعدہ طور پر ان دونوں کی تعریف کی تو بطول تیزی سے بول پڑی، ارے نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو میرے کزن ہیں، ہم زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ جمال نے جب یہ سنا تو پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا تم ہر آتے جاتے ہوئے شخص کو صفائی پیش کرو گی؟ وہ اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا، ظاہر سی بات ہے صفائی پیش کرنی پڑتی ہے، اب وہ مجھے آپ کی بیوی کہہ رہی ہے۔ سوچیں اور کانوں کا ہاتھ لگائیں، توبہ توبہ، آپ کی بیوی بننے سے تو اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کنواری رہ جاؤں۔ بات کرتے وقت ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی کے مارے زبان دانتوں میں داب لی۔ جمال ٹیبل پر ہلکا سا اس کی طرف جھکا اور خونخوار لہجے میں بولا، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر رکھو، کیونکہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ جس دن پیمانہ پورا کا پورا لبریز ہو گیا، اس دن تمہیں میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ تب تو میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا پھر سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ محترمہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ حد سے زیادہ لاپرواہ تھی اور اپنی ڈانٹ بھی فوراً ہی بھول جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک اس نے جمال کا اصل روپ نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید کبھی بھی اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکا ان کی برابر والی ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ اس لڑکے کی نظریں مسلسل طور پر محترمہ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ بطول کو بھی اس کی شکل تھوڑی سی اچھی لگی۔ وہ لڑکا مسکرایا تو جواب میں بطول بھی مسکرا دی، لیکن وہ اسے دیکھ کر نہیں مسکرا رہی تھی۔ اس لڑکے کے پیچھے ہی ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ بطول کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی اسے گھور رہا ہے۔ بعد میں جب بطول کا دھیان گیا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا اس وقت جمال واش روم میں گیا ہوا تھا۔ لڑکے نے بطول کو کچھ اشارہ کیا، وہ سمجھ نہیں پائی اور اس کی طرف سے پیٹھ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اسے سب برا لگنے لگا۔ جمال کے آنے کے بعد وہ خود بھی واش روم کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی اور گیلری میں انٹر ہوئی تو سامنے ہی وہی لڑکا کھڑا تھا۔ بطول نے اسے اگنور کر کے پاس سے گزرنا چاہا تو وہ لڑکا پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو پریٹی لیڈی، کیسی ہو تم؟ اس نے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بطول کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو وہ ناگواری سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ او مسٹر، ہوش میں تو ہو، میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں اور تم مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہو۔ میڈم صاحبہ، اگر آپ مجھے جانتی نہیں تھیں تو پھر مجھے دیکھ کر مسکرائی کیوں جا رہی تھی؟ بطول کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو دیکھ کر مسکرائی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے برابر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ لڑکے نے دوبارہ سے اس کی بازو پکڑی۔ اب کی بار بطول کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ یہ سب کچھ نارمل سمجھ رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی جان کا عذاب بن جائے گا۔ دوسری طرف لڑکے کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ بطول نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے۔ جمال بھی تیزی سے وہاں پر پہنچ گیا۔ بطول کی بازو ایک اجنبی کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور پھر اگلے کچھ ہی منٹوں میں اس نے اس آدمی کو دھو کر رکھ دیا، جبکہ بطول ایک کونے میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، بعد میں جمال نے پولیس کو بھی وہاں پر بلایا۔ وہ لڑکا مسلسل اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافیا مانگ رہا تھا اور ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ میں نے سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اس لڑکی نے مجھے شے دی تھی، اور بطول کا دل کر رہا تھا کہ وہ شرم سے ڈوب مرے۔ وہ اس وقت بھی کھانا کھائے بغیر ہی باہر نکل آئے۔
جب بطول گاڑی میں بیٹھی تو اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ جمال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جو اس پر غصہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اب غصہ سائڈ پر کرتے اس کو اپنے سینے سے لگا کر پیار سے اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بطول؟ چپ ہو جاؤ، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ لڑکا یہاں پر نہیں ہے، تمہیں اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بطول ابھی تک خوفزدہ ہو رہی ہے، غلطی ساری میری ہے۔ بطول نے کہہ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، میں تو بچے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی بے وقوفی پر جمال کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ ڈالے، لیکن فی الحال اس طرح کی غلطی کر کے وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، آئندہ دھیان رکھنا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، تمہیں اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بے وقوفیاں کرنا چھوڑ دو جس سے بعد میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، شیطان کسی بھی وقت حاوی ہو سکتا ہے۔ مگر مسٹر جمال، شیطان تو قید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور بطول کے بال خراب کرتا دوبارہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسے جیل سے رہا کروا دینا چاہیے، بطول نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو جمال نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، اس نے تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ابھی تک بطول کی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ اسی کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف رخ پھیر کر بیٹھ۔ جمال کا یہ روپ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور وہ واقعی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اب تو اسے جمال سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، جو کہ غصے میں بالکل بے قابو ہو جاتا تھا۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تو جمال نے اسے لاؤنج میں جانے کا اشارہ کیا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے دو ٹوک انداز میں محترمہ پر پابندیاں لگائیں اور گھر کے باقی لوگوں کو بھی صاف صاف سمجھا دیا کہ اگر کسی نے بھی اس لڑکی کی حویلی سے باہر نکلنے میں مدد کی تو میں اسے بھی حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دوں گا۔ اب جب تک عید نہیں آتی تب تک یہ لڑکی حویلی سے باہر نہیں نکلے گی۔ بطول کو لگ رہا تھا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں اڈیل دیا ہو۔ کیا میں برابر میں موجود چچا کے گھر میں بھی نہیں جا سکتی؟ بطول کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ سن کر جمال نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ چچا کا گھر تو دور کی بات، تم اس حویلی کی دہلیز سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ جمال اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بطول نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، پہلے تو اس نے جی بھر کر افطاری کی تھی۔ اسے اس طرح سے نادیدوں کی طرح کھاتا ہوا دیکھ کر اس کے کزن بھی حیران ہو گئے۔ خیر تو ہے، لگتا ہے کہ آج اپنا رزق پورا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ ولید کی نظریں پکوڑوں کی ٹوکری پر جا کر ٹکی ہوئی تھی۔ دراصل آج افطاری کے وقت وہ ٹھیک طرح سے پکوڑے نہیں کھا سکا تھا۔ اس کا ارادہ بعد میں کھانے کا تھا، لیکن محترمہ نے اس کے اس ارادے پر بھی بری طرح سے پانی پھیرا تھا۔ وہ اس کے چھوڑے ہوئے پکوڑوں کو اب رکے بغیر کھا رہی تھی۔ مسٹر ولید، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی فکر کرو، بطول نے اس سے بدتمیزی سے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ وہ دوبارہ سے بول پڑی، یار ولید، تم جانتے ہو نا کہ میرے صرف تم واحد ہی دوست ہو۔ یہ سن کر ولید نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے اور میں تمہیں بھی نہیں جانتا۔ میڈم، تم کون ہو؟ وہ بطول کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس سے حویلی سے باہر نکلنے کے لیے مدد مانگے گی، اسی لیے اس نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ یار ولید، اگر اس بار تم نے میری مدد کی تو میں پکا وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے جتنی بھی عیدی ملے گی وہ ساری میں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ ولید کی آنکھیں اب کی بار چمک پڑیں۔ مجھے وہ ساری عیدی ایڈوانس میں چاہیے، کیونکہ مجھے تم جیسی لڑکی پر بھروسہ نہیں جو کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ ارے، میں تمہیں ایڈوانس میں کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ مجھے کتنی عیدی ملنے والی ہے۔ چلو ہم مارجن لگا لیتے ہیں، پچھلی بار تمہیں 20,000 ملے تھے، اس بار 25,000 ملیں گے۔ چلو اب جلدی سے وہ سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، اس کے بعد میں تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ ولید اپنی طرف سے بہت زیادہ سمارٹ بن رہا تھا۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ محترمہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کبھی بھی اپنے کزنز کو اپنی اصل عیدی کے بارے میں نہیں بتاتی تھی، کیونکہ سب لوگ اسے زیادہ پیسے دیتے تھے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ منع بھی کرتے تھے کہ باقی بچوں کو نہیں بتانا۔ اب وہ جوش میں آ کر بتا کر اپنی روزی کو تو نہیں روک سکتی تھی، اسی لیے وہ سارے پیسے خاموشی سے اپنے پاس ہی دبا لیتی اور باقی کزنس کو صرف اس کا تیسرا حصہ بتاتی۔ پچھلی بار اس کے پاس 75,000 جمع ہوئے تھے، جس میں سے 25,000 تو اس نے جمال صاحب سے لیے تھے۔ جمال ایسا شخص تھا جو کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا تھا، اسے پیسے نکلوانا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن بطول کے معاملے میں خرچ کرتے وقت اس کا ہاتھ کبھی بھی نہیں رکا تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی جسے جان بوجھ کر بطول اگنور کرتی تھی، یا پھر شاید وہ اس وجہ سے واقف نہیں تھی۔ رات کے وقت ہی اس نے ولید کو سارے پیسے بھیج دیے تھے، کیونکہ اگلے دن اسے اپنی فرینڈ کے گھر جانا تھا۔ اس کی سہیلی کا ایک بھائی تھا جو بہت بڑا آرٹسٹ تھا، لیکن اٹلی میں سیٹل تھا۔ اس کی سہیلی نے بطول کو اپنے بھائی کے حوالے سے جتنی بھی باتیں بتا رکھی تھی، اس کے بعد وہ اس آدمی سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی اور احمد سے خود بھی ملنا چاہتی تھی۔ ابھی حال ہی میں احمد پاکستان واپس آیا، بطول کا دل للچانے لگا، اور دوسرا اس کی دوست نے بھی اسے دعوت دے دی تھی، تو وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے ولید کی مدد سے اگلے ہی دن جمال کو بتائے بغیر وہ اپنی دوست کے گھر پہنچ گئی۔ احمد کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اسے کسی ترکش ہیرو کا گمان ہوا۔ وہ شخص بلا شبہ کمال کا تھا، اور اس کی شاندار پرسنالٹی نے ہی اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی اہمیت سے واقف تھا، اسی لیے زیادہ کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ اس کی ذات میں موجود سحر ہر دوسری لڑکی کو اس کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس دن دعوت پر صرف وہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے دیگر لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑی دعوت تھی۔ بطول وہاں پر انکمفرٹیبل ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کر، جب اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے احمد کھڑا تھا۔ اس نے بہت ہی نفاست سے اپنے بال بنا رکھے تھے، 2 لٹوں کو اس نے جیل سے سیٹ کر کے اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا، جس سے وہ مزید ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ بطول نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو اس کی عمر بھی چھوٹی تھی، دوسرا وہ شخص بھی اس قدر اٹریکٹیو تھا کہ وہ اسے نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ایکسکیوز می میڈم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ احمد کو اپنا اگنور ہونا اچھا نہیں لگا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اسے اس طرح سے اوائڈ کر رہی تھی۔ احمد نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے میں گھبرا رہی ہے۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ ساری ہی بولڈ تھی اور کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی۔ اکثر تو اسے پیشکش بھی کر دیتی جنہیں احمد عموماً ریجیکٹ ہی کرتا، شرط یہ کہ لڑکی اس کی پسند کی نہ ہو۔ جی جی، بطول نے اس کی دباؤ سے مخاطب کرنے پر گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شرم کے مارے اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی بھی کسی میل کو کنفرنٹ نہیں کیا تھا، اس کا کافی بار انٹریکشن ہو چکا تھا، بلکہ اس کے تو اپنے خاندان میں زیادہ تر کزنس کی تعداد میل پر ہی مشتمل تھی، لیکن چونکہ یہ شخص اس کے دماغ پر سوار تھا، اسی وجہ سے وہ اسے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا تو وہ فوراً سے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور احمد کو کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ احمد کافی دیر تک اس کے لمبے گھنے بالوں کو گھورتا رہا اور پھر چائے کا سپ پینے لگا۔ اس کا دوست جو کہ اسی کو ہی دیکھ رہا تھا، بطول کے جانے کے بعد احمد کے قریب آ کر رکا۔ لگتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں کچھ خاص بھاؤ نہیں دے رہی۔ وہ یہ سن کر عجیب سے انداز میں ہنس رہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی مجھے اگنور کرے۔ اب چونکہ اس نے غلطی کر دی ہے تو اب اسے اس کی غلطی کی سزا دینی ہوگی۔ وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ دوسری طرف بطول نے فوراً ہی موبائل اپنے کان کو لگایا اور دبے دبے انداز میں چلاتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے افطاری ہوئی ہے، تم کیوں ہر بات میں پیچھے پڑ جاتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا جیسے ہی میں فری ہوں گی میں تمہیں کال کر دوں گی، مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ میں جمال بات کر رہا ہوں۔ بطول جو کہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، دوسری طرف سے آنے والی آواز کو سن کر موبائل خود بخود ہی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ اپنے ناخن دانتوں میں کاٹنے لگی اور اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں اس چیز کو اپنی بد نصیبی کہوں یا شخصی خوش نصیبی، جسے میری ہر حرکت کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھی CCTV کیمرے فکس کیے ہوئے ہیں۔ موبائل پر ابھی تک کال چل رہی تھی، یقیناً وہ اس کا دوبارہ سے موبائل اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں اگلے 15 منٹ میں تم تک پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی۔ بطول نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے
اسے اپنی لوکیشن سینڈ کی۔ تب تک احمد بھی چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ وہ اسے اپنے انتہائی نزدیک کھڑا دیکھ کر بکھلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، اوف اللہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بطول کا انداز لاپرواہ تھا، اس میں لڑکیوں والی نزاکت نہیں تھی، اور یہی چیز احمد کو تھوڑی سی مختلف لگی، ورنہ تو لڑکیاں اس کے گرد اس طرح سے برتاؤ کرتی تھی جیسے ان سے زیادہ نازک مخلوق اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری میڈم، اگر میری وجہ سے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس وجہ سے آپ کے پاس آ گیا تھا کیونکہ آپ مجھے تھوڑی سی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اپنی بہن کو بلاتا ہوں۔ ارے نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ بطول کو صرف جمال کا ڈر تھا، اس لیے اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے احمد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس کی وجہ سے احمد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ لڑکی سے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے رہی تھی، جبکہ بطول کے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ احمد وہاں سے ابھی 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا کہ بطول نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، آپ کو ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میرا کزن آنے والا ہے، وہ آپ کو دیکھے گا تو برا منائے گا۔ بطول کو اب احمد کا وہاں پر مسلسل کھڑے رہنا عجیب لگ رہا تھا، اور جس طرح سے وہ بطول کو دیکھ رہا تھا اسے اس لڑکے پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر نور بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ کیا ہوا ہے بطول، تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو؟ اور بھائی آپ؟ اس نے سرسری سی نظر اپنے بھائی پر ڈالی۔ احمد جواب دیے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور نے چہکتے ہوئے انداز سے بطول سے پوچھا، کیا تمہاری بھائی سے بات ہوئی؟ تو بطول نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی، تمہارا بھائی باقی لڑکیوں میں حد سے زیادہ مصروف تھا، ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، ابھی تو جمال صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، یا اللہ میں کیا کروں؟ ایک بات جو اس نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جمال کے ڈر نے اسے ہر چیز بھلا دی تھی۔ ایک آدمی جس پر وہ تھوڑی دیر پہلے فدا ہو رہی تھی، اس نے خود اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ بطول جب گھر پہنچی تو ولید کی حالت کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس بیچارے سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے خاطر واضح ہوئی ہے۔ جمال نے اس پر سب لوگوں کو ہی اس کی بے وقوفی کے بارے میں بتایا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی عزت رکھ لیتا تھا۔ اس بار تو اس نے بطول کا کوئی لحاظ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تائے جان نے بھی اسے اچھا خاصا ڈانٹا، اور ولید تو مسلسل اسے گھورے چلے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے جو 25,000 دیا تھا وہ میرے علاج پہ لگ جائے گا، وہ بچوں کی طرح منہ وسورتے ہوئے کہتا لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بطول کو افسوس ہونے کی بجائے اب اس پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کہاں پر بھول گئی ہے جس سے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی جب کچھ یاد نہ آیا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کہاں پر بھول ہو گئی ہے جس سے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی جب کچھ یاد نہ آیا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، احمد کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ایک لڑکی جو پہلے اسے نظر انداز کر کے گئی تھی اور پھر بعد میں بقول اس کے بطول نے اس سے بدتمیزی بھی کی تھی، حالانکہ وہ اس وقت خود جلدی میں تھی۔ دراصل احمد ایک سائیکو قسم کا بندہ تھا اور اٹینشن سیکر تھا۔ اس کی اس نفسیاتی بیماری کے بارے میں اس کے گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، صرف وہ لڑکیاں جو اس کی زندگی میں آتی تھیں وہی اس سے واقف تھیں۔ اب چونکہ بطول نے اسے اٹینشن نہیں دی تھی، اسی لیے بطول اس کا اگلا شکار بن گئی۔ اس نے اسی وقت ہی نور کے پاس جا کر بطول کا نمبر نکلوایا۔ نور سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے پسند کر بیٹھا ہے اور اس کا شادی کا ارادہ ہے، لیکن احمد کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بس اس سے بدلہ لے کر اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کی کال سے تھوڑی دیر پہلے ہی بطول نے انسٹاگرام اوپن کی۔ وہاں پر سجیشن میں اسے احمد کی آئی ڈی شو ہو رہی تھی۔ جب اس نے اس کی فالوئنگ لسٹ دیکھی تو بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، اتنی لڑکیاں تو اس شہر میں نہیں ہوں گی جتنی لڑکیاں اس کی فالوئنگ لسٹ میں ہیں۔ یہ آدمی تو بہت زیادہ ٹھرکی ہے۔ اگر پہلے ہی نور سے اس کی آئی ڈی لے لیتی تو شاید میں اس کے پیچھے اتنی پاگل نہ ہوتی۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے جو تو نے مجھے اس کی اصلیت دکھا دی۔
وہ واقعی میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر رات میں جب احمد نے اسے کال کی تو اس نے بہت ہی سختی سے بات کی، جس سے احمد کا دماغ مزید گھوم گیا۔ ادھر بطول کو صرف اور صرف ایک ہی بات تنگ کیے جا رہی تھی کہ ایسا کون سا طریقہ ہو جس سے وہ جمال صاحب سے اپنا بدلہ لے سکے۔ کافی دیر تک سوچنے کے باوجود بھی جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو گئی۔ اگلے دن وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، چچی بھی اس کے ساتھ تھی اور جمال کی امی بھی موجود تھی۔ وہاں پر جمال کی شادی کا ذکر ہو رہا تھا، جس کی عمر 26 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی لڑکی پسند نہیں کی تھی، اور اگر اس کے لیے گھر والے کسی کو پسند کرتے تو وہ ریجیکٹ کر دیتا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بطول نے گفتگو میں حصہ لیا تو شاہین بیگم نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھی۔ تیزی سے بول پڑی، آپ ایک بار اس کا رشتہ طے کر دیں، پھر وہ انکار نہیں کر پائے گا، اس کے پاس آپشن ہی نہیں بچے گا۔ دادی جان کو اس کا مشورہ بہت زیادہ پسند آیا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بہو کو اشارہ کیا تو وہ اپنی گردن جھکا کر مسکرانے لگی۔ ارے اماں، آپ لوگ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں سچ میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ لوگ رشتہ نہیں طے کر سکتے تو ٹھیک ہے، یہ کام میں خود ہی کر لیتی ہوں، آپ بس مجھے اجازت دے دیجیے۔ دادی نے مذاق مذاق میں اسے اجازت دے دی۔ وہ شاید یہ بھول جاتی تھی کہ ان کی پوتی کو مذاق سیریس لینے کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق ہے۔ ادھر ان لوگوں نے اسے اجازت دی تھی اور ادھر وہ محلے میں پہنچ گئی جہاں پر ایک 26 سال کی آپا رہتی تھی۔ اسے مسٹر جمال کے لیے وہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس آپا کی زبان بڑی لمبی تھی۔ وہ یہ سوچ کر مسٹر جمال کا رشتہ لے کر اس کے پاس پہنچ گئی کہ کل کو جب ان لوگوں کی شادی ہوگی تو روز اسے پھڈے دیکھنے کو ملیں گے اور وہ اچھا خاصا انجوائے کر لے گی۔ آپا نے جب جمال کے بارے میں سنا تو وہ فوراً ہی اپنا دوپٹہ منہ میں دبا کر شرمانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ 26 سال کی لڑکی نہیں بلکہ 18 سال کی کمسن کلی ہو۔ اسے اس طرح سے شرماتا ہوا دیکھ کر بطول کو تھوڑا سا عجیب تو لگا، لیکن وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ ساری بات وغیرہ کلیئر کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو اس کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کزن کے کمرے میں ہی وہ جلاد سو رہا ہے۔ دراصل جب جمال واپس آیا تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اوپر والے پورشن میں جانے کی ہمت نہیں تھی، اسے اپنی بہن سے کام تھا، اسی وجہ سے اس کے کمرے میں ہی اس کا انتظار کرتا کرتا سو گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جویریہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کمرے میں داخل ہوتی بطول کو جمال کے بارے میں بتانا، لیکن وہ تو ہوائی گھوڑے پر سوار تھی، آس پاس دیکھے بغیر ہی نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ یار تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے بھائی پر ایک بہت بڑا احسان کر کے آئی ہوں جو وہ مرتے دم تک نہیں چکا پائے گا، لیکن میں یہ احسان معاف کر دوں گی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میں بہت زیادہ فراخ دل ہوں۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کون سے احسان کی بات کر رہی ہو؟ بیڈ پر لیٹا ہوا جمال بھی اس کے شور کی آواز سن کر اٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن بطول کی اگلی بات سن کر اس نے مضبوطی سے لب کھینچ لیے۔ بطول اب جویریہ کو بتا رہی تھی کہ وہ محلے میں رہنے والی 26 سالہ آپا کے ساتھ اس کے بھائی کا رشتہ طے کر کے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے۔ عید کے دن ہی ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، اس طرح سے اس کے بھائی کا گھر بس جائے گا۔ جمال کا دل کیا کہ وہ اسے اٹھا کر بہت دور پھینک دے، لیکن پھر اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، تم ایسا کرو جا کر اعلان کر دو کہ کل ہی رخصتی ہوگی، کیونکہ میری عمر جو نکلی جا رہی ہے۔ جمال کی آواز سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ ارے آپ یہاں پر؟ مجھے لگا تھا کہ… جمال نے اپنی بہن جویریہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو بطول نے اپنی کزن کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے آنکھوں سے وہیں پر رکنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن جویریہ اپنے بھائی کا حکم نہیں ٹال سکتی تھی، اس لیے فوراً سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اب اس کمرے میں صرف جمال اور بطول ہی رہ گئے تھے۔ وہ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز غصہ مت کیجیے گا، غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس عمر میں تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں ان کے بال بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس اینگل سے بوڑھا ہوتا نظر آ رہا ہوں؟ وہ بازو لپیٹ کر اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھنے لگا تھا۔
تو بطول ٹھہر کر اس کو گھورنے لگی۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، خوبصورت شکل و صورت، چارمنگ پرسنالٹی اور مضبوط چوڑے شانے۔ وہ کسی کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور دور دور تک اس پر بڑھاپے کا اثر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر بطول نے اس کی 26 سالہ عمر کو کچھ زیادہ ہی ہوا دے دی تھی۔ دیکھیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ تو ویسے ہی سیریس ہو گئے، اور میں رشتے کا کیا؟ وہ جو تم سیٹ کر کے آ گئی ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میڈم صاحبہ؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تو بطول نے خوف سے تھوک نکلا، ارے میں نے تو بس یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے، اس گھر میں جتنی آپ کی مجھے فکر شاید کسی کو نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ خود ہی نوٹ کر لیں کہ 26 سال کے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک آپ کی اماں نے کہیں بھی آپ کی سیٹنگ نہیں کروائی، اور میں نے ایک ہی دن میں آپ کی اتنی اچھی جگہ پر سیٹنگ کروا دی۔ او بی بی، مجھے معاف رکھو، تم مجھے جس سے شادی کرنی تھی اس کے ساتھ میں اپنا رشتہ پکا کروا چکا ہوں، اس لیے تم ادھر ادھر نظریں گھمانا بند کرو۔ اس کی بات سن کر بطول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہائے اللہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی میں اپنا رشتہ پکا کروا دیا ہے؟ اچھا مجھے اتنا تو بتا دیں کہ وہ بدقسمت۔ جمال نے گھورا تو وہ تیزی سے اپنا جملہ چینج کرتے ہوئے بولی، ارے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خوش قسمت کون ہے جس کی آپ سے شادی ہونے والی ہے۔ اب کی بار جمال کھل کر مسکرا دیا۔ عید کے تیسرے دن میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہے، نکاح کے دن ہی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بھی بتا نہیں سکتا، ورنہ وہ لڑکی ناراض ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے محترمہ کی ناک کو ہلکا سا چھوا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بطول نے بے ساختہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھا جہاں پر اسے اس دشمن جان کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی میں اس کو اسپیشلی ٹریٹ کرتا تھا۔ بطول کو ابھی اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا، ورنہ تو اگر کوئی اسے لالا کہنے سے منع کرتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ بطول تو اسے مسٹر اور سر کہہ کر پکارتی تھی، اور کبھی بہت زیادہ جذباتی ہوتی اس کا نام بھی لے لیتی، لیکن محترمہ نے کبھی بھی اسے لالا کہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اس کی نادانیوں کو کافی حد تک درگزر کرتا تھا اور اس کی شرارتوں کو بھی انجوائے کرتا تھا۔ وہ اس پر پابندیاں لگاتا تو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا خیال رکھتا، اور پھر جب وہ اس کے نزدیک ہوتا تو بطول کی دل کی حالت بھی عجیب سی ہو جاتی۔ وہ بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ کمرے میں داخل ہونے والی جویریہ کو دیکھ کر فوراً سے سیدھی ہو گئی اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کا رشتہ پکا ہونے پر اب اسے افسوس کیوں ہو رہا ہے، جبکہ تھوڑی دیر پہلے بھی تو وہ یہی کام کر کے آئی تھی۔ شاید اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ اس نے جو کیا تھا وہ مذاق میں تھا، اور وہ شخص جو کر رہا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ کیا تم پتہ لگا سکتی ہو کہ تمہارے بھائی کا رشتہ کس کے ساتھ پکا ہوا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے جویریہ سے سوال کیا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، ارے مجھے تو اس بارے میں خبر بھی نہیں، میں کیسے پتہ لگا سکتی ہوں؟ انہوں نے تمہیں بتایا تو ہے، تم خود ہی ان سے جا کر پوچھ لو۔ بطول تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی دوست نور نے اسے پھر سے ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن اس بار بطول نے اسے منع کر دیا۔ دوسری طرف نور کا بھائی احمد بھی اب اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس نے پہلے بطول کو انسٹاگرام پر ریکویسٹ بھیجی، بطول نے اسے بھی اگنور کر دیا، اور پھر باقی جگہ پر بھی اس نے بطول کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو بطول کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی میں ایک سائیکوپیتھ ہے۔ بطول کو کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ سے گھر سے نکلنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جمال اس پر زیادہ عرصے پابندی نہیں لگا سکتا۔ اسے بطول کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر ہی اس پر ترس آ جاتا تھا۔ ابھی چونکہ عید نزدیک آ رہی تھی، اس لیے وہ زور و شور سے عید کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ بازار جانے کے لیے نکلی۔ اس پر اسے جمال سے بھی اجازت تھی کیونکہ وہ اس کی سہیلی سے واقف تھا۔ راستے میں احمد نے دوبارہ سے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ جھنجھلا کر رہ گئی، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ مجھے تمہاری ذات میں انٹرسٹ نہیں تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ سن کر احمد گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا، صرف اور صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے تاکہ بعد میں اس کو بلیک میل کر سکے۔ اس نے اپنی بہن سے بھی یہ بات سنی تھی کہ وہ لڑکی اپنے کزن سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ رات کے وقت محترمہ کو اپنے واٹس ایپ پر ڈھیر ساری تصویریں موصول ہوئی۔ وہ دونوں اس انداز میں کھڑے تھے کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بطول کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 3 دن تک وہ یوں ہی ٹینشن میں رہی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر والے اس کی بات پر یقین نہ کریں
اس نے نور سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نور نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بطول نے اس کے بھائی کو دھوکہ دیا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمت کرتے ہوئے بطول نے ساری تصویریں جمال کو دکھا دی، کیونکہ وہ تنگ آ چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اسے ساری کہانی بھی بتائی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، لیکن جمال کا رد عمل اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ جمال نے نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ بڑے پیار سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بطول، مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نادان ہو سکتی ہو، ضدی ہو سکتی ہو، لیکن تم غلط نہیں ہو سکتی۔ تم فکر مت کرو، اس احمد کا علاج اب میں خود کروں گا۔ جمال نے اسی وقت اپنے کچھ ذرائع سے احمد کی معلومات نکلوائیں۔ انکشاف ہوا کہ احمد واقعی خطرناک سائیکوپیتھ ہے اور ذہنی مریض ہے۔ وہ اٹلی میں بھی اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے زیر علاج رہا تھا اور وہاں سے بھاگ کر پاکستان آیا تھا۔ وہ اٹینشن سیکنگ ڈس آرڈر کا شکار تھا، جس میں مریض کسی کو بھی اپنا نشانہ بنا کر اسے ذہنی اذیت دے کر سکون پاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے احمد کے خلاف بہت سے ثبوت بھی ملے تھے، جسے استعمال کرتے ہوئے اس نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بطول کے دل میں جمال کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ اب وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی عید کا تیسرا دن۔ بطول بہت اداس تھی کیونکہ آج جمال کا نکاح تھا، اور وہ یہ سوچ کر کڑ رہی تھی کہ کوئی خوش قسمت لڑکی آج جمال کی دلہن بن جائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی امی شاہین بیگم سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا اور بھاری زیورات لے کر اندر داخل ہوئی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ نکاح تو جمال کا ہے نا؟ بطول نے حیرت سے پوچھا۔ شاہین بیگم مسکرائیں اور بولی، ہاں تو دلہن نے ہی تو پہننا ہے یہ سب، جلدی تیار ہو جاؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ بطول کا دماغ گھوم گیا۔ دلہن؟ کون دلہن؟ امی، کیا آپ میرا نکاح اس محلے والی آپا کے بھائی سے کر رہی ہیں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ فضول باتیں مت کرو، اپنے جمال سے نکاح ہو رہا ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور جمال اندر داخل ہوا۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے بطول کے قریب آ کر شرارت سے کہا، کیوں میڈم صاحبہ؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کروں گا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں نے اپنا رشتہ پکا کر لیا ہے، تو وہ رشتہ میں نے تم سے ہی پکا کیا تھا۔ بطول کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جب دادی اور امی اسے دیکھ کر مسکراتی تھیں اور جمال اسے اسپیشل ٹریٹ کرتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنا دشمن سمجھتی تھی وہی اس کا سب سے بڑا محافظ نکلا۔ وہ شخص جو اس کی ہر نادانی کو برداشت کرتا تھا اور اسے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا تھا، وہی اس کا جیون ساتھی بننے والا تھا۔ بطول نے اس بار غصہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی ضد کی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے زندگی میں کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اسے سمجھ سکے، اسے سنبھال سکے اور اس کی بے وقوفیوں پر اسے صحیح راستہ دکھا سکے۔ نکاح کے بول پڑے گئے تو بطول نے دل سے قبول ہے کہا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ محبت میں پاگل ہونے والا تو کوئی بھی مل سکتا ہے، لیکن عزت دینے والا اور سائے کی طرح حفاظت کرنے والا جمال جیسا جیون ساتھی قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اور وہ واقعی خوش قسمت